अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मैं कोई 103-4 दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ और उसकी वजह आप सब जानते हैं। मुझे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस वक्त डिटेन किया गया जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी, बल्कि ग्लोबली सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसमें 200 ममालिक ने शिरकत करनी थी, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स आ रहे थे, दुनिया भर की इंटेलिजेंस या साफ़ियों ने, बोलने वाली, सोचने वाली आवाज़ों ने आना था। दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट होने वाली थी जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी। क्लाइमेट चेंज आपने ज़हन में रखना है कि पाकिस्तान जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर है, क्लाइमेट चेंज जिससे इस पूरे सैयारे को, यानी हमारे पूरे गोले को सबसे बड़ा खतरा है, क्लाइमेट चेंज जो कि इंसानियत की तबाही की वजह बनने वाला है। ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। मेरे लिए एजाज़ था कि मैंने यूएन के लिए इस इवेंट को कवर करना था। ये दूसरी दफ़ा था। इससे पहले मैं अज़रबैजान बाकू में इवेंट को कवर कर चुका था। ये दूसरी दफ़ा था कि मैंने बतौर जर्नलिस्ट डिप्लोमेट के बेलम के अंदर जाना था और इस इवेंट को कवर करना था। लेकिन 27 नवंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब मैं पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि अथॉरिटीज़ ने यह फैसला कर दिया है कि मैं इंस्टेड के बेलम जाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं कैंप जेल में जाकर जेल की दाल खाऊँ, जेल के अंदर टाइम गुजारूँ और मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसमें परेशानी की बात एक ये है कि ऐसा नहीं है कि हम इस खतरे को या इस चीज़ को पहले से महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी बोलने वाली आवाज़ें हैं, हमारे जो भी साफ़ी कुलीग्स हैं, वो सब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। वो सब इस रिस्क के साथ, इस डर के साथ, इस फैक्टर को सामने रखते हुए काम कर रहे हैं कि कभी भी कोई भी केसेज़ आपके ऊपर हो जाएँगे, किसी भी वक़्त ये फैसला कर लिया जाएगा कि आपको उठाकर किसी भी जेल में आपको छोड़ दिया जाएगा या जेल में फेंक दिया जाएगा और उसके बाद आप उसे प्रोसेस के अंदर से खुशकिस्मत हुए तो निकल आएँगे, या आपके पास बैरिस्टर साहब, रसूल साहब जैसे लोग हुए जो उस सिस्टम को चैलेंज करके उससे निकालने में आपको कामयाब हो गए तो हो गए, नहीं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ब्राज़ील में कोई छुप कर नहीं जा रहा था, मैंने कोई भागना नहीं था, बल्कि ब्राज़ील जाने से पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। वहाँ पर जाकर हमने अदालत के सामने ये दरख़्वास्त की कि पाकिस्तान भर में मेरे ऊपर कोई भी अगर केस है, मेरे ऊपर कोई भी इंक्वायरी है, तो मुझे बताया जाए। हम अपनी स्टेट के सामने सरेंडर करते हैं, हम अपनी जुडिशरी के सामने सरेंडर करते हैं, हम किसी भी इंक्वायरी को, किसी भी केस को फेस करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने बाकायदा से डायरेक्शंस दिए एफआईए को कि डिस्क्लोज करें, इसके ऊपर कोई भी केस है, कोई भी इंक्वायरी है, कहीं पर भी कोई भी ये महसूस कर रहा है कि खुदा न खास्ता मैंने कोई पाकिस्तान के अंदर किसी भी कानून की, किसी भी रूल की वायलेशन की है, तो बराए मेहरबानी अदालत के अंदर आकर बताएं। एफआईए की जो मोहतरम टॉप अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने आकर हैंड रिटन दिया, लिख कर दिया कि मैं बिल्कुल कोई केस नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं, मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ और मैं ब्राज़ील जा सकता हूँ और मैं जाकर ब्राज़ील में इस इवेंट को कवर कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी बताया गया, बल्कि इस दौरान कुछ अथॉरिटीज़ के साथ हमारी व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर बातचीत भी होती रही। लिहाजा क्लियरली बताया गया कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन फिर जब मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर, एफआईए की अथॉरिटीज़ की हैंड रिटन स्टेटमेंट लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचता हूं, तो मुझे पता चलता है कि नहीं जी, आप बेलम जाने के बजाय आप कैंप जेल में जाएंगे और वहां पर जाकर आप जेल की दाल खाएंगे और आपके ऊपर केसेस हैं और आपके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था जी। देखें, हम इस चीज़ को फोर्सी कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इस चीज़ को फोर्सी कर रहा था। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत-ए-हाल है जो पाकिस्तान के अंदर है, और ये 103-4 दिन इंतहाई एक गैर मामूली लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है। और इसी तरह का जो एक सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, तमाम तर बोलने वाली जो साफ़ती लोग हैं, जो आवाज़ें हैं, वो ये महसूस कर रही हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे आपको इस सारी सूरत-ए-हाल के बारे में बताऊँ, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि बेलम इस वक़्त मेरा जाना क्यों ज़रूरी था। इससे पहले जब मैं यूएन का ही इवेंट कवर करने, कॉप 29 कवर करने गुज़श्ता साल में अज़रबैजान गया, बाकू गया, वहाँ पर फाइनेंसिस को की डिस्कशन हो रही थी, यानी फाइनेंशियल डिबेट हो रही थी कि भाई जो ममालिक है, जो खित्ते क्लाइमेट की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुतासिर हैं, उन्हें पैसे दिए जाएं, उन्हें फंड किया जाए ताकि वो इस क्लाइमेट डिजास्टर से निकल सकें या वो किसी तरह से अपना बचाव कर सकें। वहां पर पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी, लेकिन वहां पर कश्मीर का कोई भी डेलीगेशन मौजूद नहीं था, कश्मीर की कोई भी अथॉरिटीज वहां पर मौजूद नहीं थी, कश्मीरी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल, कम अज कम जो मैंने कवर किया वहां पर मैंने नहीं देखा कि कोई मौजूद नहीं था कि जो वहां पर डिस्कशन करे कि भाई कश्मीर का क्लाइमेट भी मुतासिर हो रहा है, कश्मीर के अंदर भी एक क्लाइमेट का डिजास्टर है जो कि हम देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है। कश्मीर से भी क्लाइमेट की वजह से एक मैसिव माइग्रेशन, आपका रावलपिंडी आधे से ज्यादा कश्मीरियों से भर गया है, चूंकि कश्मीर के अंदर पानी की जो सतह है वो बिल्कुल नीचे जाती जा रही है। तो जब मैं वहां से वापस आया, उसके बाद जो मैंने अपना स्कॉलरली थीसिस किया, एमफिल थीसिस किया, उसके लिए मैंने कश्मीर क्लाइमेट डिप्लोमेसी को चूज किया कि हम कश्मीर का जो मुकदमा है, कश्मीर के क्लाइमेट का मुकदमा है, वो दुनिया के सामने जाकर रखेंगे। दुनिया से हम फंड लेंगे कश्मीरी गवर्नमेंट के लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स को आर्ग्यू करेंगे कि भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स आने चाहिए, हम अपना रिसर्च पेपर लेकर जाएंगे, हम अपनी पूरी रिसर्च लेकर जाएंगे,
اس کے لیے پورے کشمیر کے اندر تمام اضلاع میں ہم نے سرویز کروائے. ہم نے کشمیر کا جو لوکل لٹریچر تھا جو کلائمیٹ چینج کے اوپر تھا اسے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروایا. 17 پروفیسرز کے ہم نے انٹرویوز کروائے. پھر جو لوکل زبانوں میں جو بھی کلائمیٹ کو لے کر سوچیں موجود تھی انہیں بھی ہم نے ٹرانسلیٹ کیا. کشمیری سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے ایک پٹیشن دائر کی. دین ہم نے اس سارے مقدمے کو لے کر یو این سے ایک ڈائریکشن لینی تھی جو کشمیری سپریم کورٹ کو, کشمیر کی عدالت کو باؤنڈ کرتی کہ وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن دیں, گورنمنٹ کو کوئی ڈائریکشن دیں. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ آرگومنٹ جا کر دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکے. ہم کشمیر کی کلائمیٹ کو دنیا میں جا کر نہیں بتا سکے کہ بھائی کشمیر کے اندر بھی کلائمیٹ تباہ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی جو موسم کی سختی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے اندر بھی جو پانی کی سطح ہے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی, چونکہ میں خود کشمیری ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بچپن میں جن پرندوں کی آوازوں سے ہم جاگتے تھے وہ پرندے وہاں پر نہیں ہیں, وہ پرندے اب وہاں سے چلے گئے ہیں. لہذا ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے, وہاں کے ایکو سسٹم کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. کشمیر کے اندر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک اویئرنیس بڑھائی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کشمیر میں جو سفیدے کا درخت ہے یہ آپ کی زندگیوں کا یہ زہر ہے, یہ ختم کر دے گا, یہ انسانوں کو کشمیر کے اندر سے ختم کر دے گا. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ آرگومنٹ کریں لیکن بہرحال مجھے ڈیٹین کر لیا گیا اور میرے اوپر کیسز کیے گئے. تو ایک طرف تو ہم عدالت میں جب گئے تو میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, لیکن آل آف اے سڈن ایک کیس, دوسرا کیس, ایک انکوائری, دوسری انکوائری. مجھے یقین جانے اچانک محسوس ہوا جیسے میں پتہ نہیں کالیا فلم کا امیتابھ بچن ہوں کہ اچانک سے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے. اور ایف آئی اے کا ہر دفعہ یہ آرگومنٹ تھا کہ میری وجہ سے پبلک میں, عوام میں کوئی پینک پھیلا ہے, میں عوام میں, پبلک میں پینک پھیلا رہا ہوں. لہذا ہم نے اس بندے کو جناب ڈیٹین رکھنا ہے, ہم نے اس بندے کو گرفتار رکھنا ہے اور ہم نے اس کے اوپر انکوائریز کرنی ہے. ایک تھانہ, ایک شہر, دوسرا شہر. اس کے بعد ایک جوڈیشری کی جو جوڈیشل لڑائی ہے وہ ہماری شروع ہو جاتی ہے. اچھا, وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی. کئی دفعہ ایسا محسوس ہوا جیسے ہم کسی لائک وی آر فائٹنگ اگینسٹ اے شیڈو. ایک کورٹ سے بیل لیتے ہیں, دوسری کورٹ سے بیل کینسل ہو جاتی ہے, دوسری کورٹ سے بیل لیتے ہیں, پہلی کورٹ کی جو ہوئی بیل ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے. اچھا, وہ بیل ہائی کورٹ سے لیتے ہیں تو پھر نیچے ایک اور کیس شروع کر دیا جاتا ہے, ایک اور کیس میں ریمانڈ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ کی بیل کینسل ہو جاتی ہے اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو ایک پنگ پونگ ایک سچویشن بس چل رہی تھی اور ایک سسٹم کے اندر رہ کر ہم سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے, ہم سسٹم کو فائٹ کر رہے تھے, ہم سسٹم کو یہ سسٹم کے سامنے یہ اپنا آرگومنٹ بلڈ کر رہے تھے, ہم ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا, جتنی لمبی ڈیٹینشن ہو یہ ہم برداشت کریں گے, اسے ہم اس سختی کو برداشت کریں گے, ہم ان غیر معمولی حالات کو برداشت کریں گے. لیکن بیرسٹر سعد رسول صاحب کا, میری فیملی کا, ہم سب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ ہم نے اسی نظام سے, اسی سسٹم سے ہم نے یہ ریلیف لینا ہے. ہمارے اختلافات ہیں, ہم اس بات پر کنونسڈ ہیں سارے کہ یہ فریکچرڈ سسٹم ہے, ہم کنونسڈ ہیں کہ یہ اسپائن لیس سسٹم, ہم اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ اس سسٹم کے اندر بہت سارے فلاز ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں. لیکن اسی سسٹم نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے لیے فریڈم آف سپیچ ہے, اسی سسٹم نے بتایا تھا کہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی, اسی سسٹم نے بتایا تھا کہ رائٹ ٹو لائف ہے, اسی سسٹم نے بتایا تھا کہ بھائی تجھے جب کوئی پکڑ کر مارے, تجھے کٹے, تو ہمارے پاس آئی, تو عدالت کے سامنے آئی, تو عدالت کے سامنے پیش ہوئی, ہم تجھے ریلیف دیں گے. لہذا ہم اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے اس بات کو 103 دنوں میں میجسٹریٹ سے لے کر سیشن سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ سے لے کر 6 دفعہ بیلز کینسل ہوئی, 6 دفعہ بیلز کو ریسٹور کروایا, سپریم کورٹ تک ہم گئے. سپریم کورٹ کے اندر جا کر محترم بیرسٹر سعد رسول صاحب نے یہ لیگل فائٹ کی, لیگل لڑائی کی اور ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ بھائی ہم نے اسی سسٹم سے ریلیف لینا ہے. اور اسی سسٹم نے بالآخر, جس سسٹم کے فلاز کی وجہ سے مجھے ہتکڑی لگی تھی, جس سسٹم پر یقین کر کے میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گیا تھا, اسی سسٹم نے تمام تر یہ سارے پروسیس کے بعد, سختیاں برداشت کرنے کے بعد, اس تمام تر آرڈیل کے بعد, آزمائش کے بعد, مشکلات کے بعد, اس سسٹم کو جب ہم نے چیلنج کیا کہ بھائی آپ نے ہی ہمیں جو چیزیں بتائی تھی, اب ہم اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑائی کریں گے, فائٹ کریں گے, اختلاف کریں گے, آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ہم سسٹم کے اس پوٹینشیل کو چیلنج کریں گے کہ جناب میرے جیسے ایک معمولی جرنلسٹ کو, ایک معمولی صحافی کو آپ نے ریلیف دینا ہے. ہمارے پیچھے جی کم از کم میرے پیچھے تو آپ یعنی ہم نارمل لوگ, عام لوگ ہیں, میرے پیچھے کو بہت بڑی پاور نہیں ہے, میرے پیچھے کو بہت بڑے ریسورسز نہیں ہیں, بہت بڑے سورسز نہیں ہیں, بلکہ ایک عام جرنلسٹ, ایک معمولی صحافی ہوں میں, ایک معمولی پاکستان کا ایک کشمیر کی میں ایک آواز ہوں, میں کشمیری جرنلسٹ ہوں. لہذا ہم نے ایک عام شہری کے طور پر, ایک عام جرنلسٹ کے طور پر ہم نے اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کیا اور ہم نے ود ان سسٹم رہ کر, سسٹم کی اتھارٹیز کو چیلنج کر کے ہم نے سسٹم سے ریلیف لیا ہے اور ہماری تمام تر بیلز ریسٹور ہوئی. لہذا میں اس ویڈیو میں آپ سب کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, جو لوگ بولے, جن لوگوں نے بھی آوازیں اٹھائی, آپ یقین جانیں
میرے اوپر تو خیر آپ کا احسان ہے ہی ہے، لیکن یہ آپ جنریشنز کے اوپر احسان کر رہے ہیں، آپ نے نسلوں کے اوپر احسان کیا. میرے تمام تر ان دوستوں نے، ساتھیوں نے، بلکہ مجھ سے جو اختلاف رکھنے والے لوگ بھی تھے، چاہے انہوں نے میرے اوپر تنقید ہی کی ہے، لیکن آپ کا بولنا، آپ کا کھڑے ہونا، آپ کا تنقید کرنا، آپ کا میری حمایت میں کھڑے ہونا، یہ ہم جنریشنز کے اوپر، ہم نسلوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں. ہم نسلوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور ہم نے اس آواز کو، اپنی آوازوں کو مزید توانا کرنا ہے، مزید مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے اس آرگومنٹ کو، اس ڈیمونسٹریشن کو اور مزید بڑھانا ہے کہ یہ سسٹم کے اندر فلاز موجود ہیں، لیکن ہم ود ان سسٹم اس سسٹم کو چیلنج کریں گے. ہم سسٹم کو بتائیں گے کہ ہمیں تمہارے پوٹینشیل کے اوپر یقین ہے، لہذا آج نہیں تو کل اس سسٹم کو ہمیں ریلیف دینا پڑے گا. دیکھیں جی، ایک بات بڑی واضح ہے، موجودہ سیٹ اپ، سسٹم، نظام، گورنمنٹ، پالیسیز، جو بھی آپ اسے کہیں، ہمارے اس کے ساتھ اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. اور یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ، بلکہ بہت سارے دوستوں کے میں کمنٹس دیکھ رہا تھا، ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھارتی ایجنٹ ہوں، میں پاکستان کے خلاف ہوں، میں پاکستانی فوج کے خلاف ہوں، پتہ نہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف ہوں، میں کشمیر کو پاکستان سے توڑنا چاہتا ہوں. اجی بالکل فضول اور بیوقوفانہ قسم کی یہ ایک ظاہر ہے دماغی سطح جس کی بالکل چھوٹی، یا جو شاد اللہ کے چوہے ہوتے ہیں سروں کے اوپر ٹوپ رکھا جاتا ہے، جن کے دماغ چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ان کا آرگومنٹ ہے. چونکہ میرا جو بنیادی آرگومنٹ، یا جو میرا جرنلسٹک یا صحافتی کاز ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں آپ کی. دیٹس اٹ. اور اب ظاہر ہے ایف آئی اے کی مہربانی کے بعد اب جیل ریفارمز کے اوپر اسے ایز اے کاز لے کر میں چلوں گا، اور ہم اب جب تک زندگی انشاءاللہ موجود ہے، ہم جیل ریفارمز کے اوپر بات چیت کریں گے، جیل کی کہانیاں آپ کے سامنے سنائیں گے، جیل کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ ایگزیکٹ تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے. بھائی وہ کتنے مجبور لوگ ہیں جن کی آوازیں بھی شاید دہائیوں تک ہمارے سامنے نہیں پہنچتی، پھر کوئی جا کر کوئی تھوڑی بہت ایک آدھی خبر آتی ہے تو وہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہمارا اختلاف اس نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جیسے ایک گھر کے اندر بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جیسے ایک گھر کے اندر فیملی کا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. اور وہ اختلاف یہ نہیں ہوتا کہ گھر کو توڑ دینا ہے، وہ اختلاف یہ نہیں ہوتا کہ گھر کو آگ لگا دینی، وہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کو مزید سنوار سکتے ہیں، ہم اس گھر کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. شاید دو چیزیں آپ ٹھیک کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا، دو چار چیزیں میں ٹھیک کر دوں گا بہتر ہو جائے گا، دو چار چیزیں کوئی تیسرا ٹھیک کر دے گا تو بہتر ہو جائے گا. جیسے میں، میرے اوپر ایک ایف نے کیس کیا ہے، اس کے اندر ایک ٹویٹ میرا شامل کیا تھا کہ جی پاکستان امریکہ کے اندر، امریکہ سے میچ آ رہا، اور میں نے جی محسن نقوی صاحب کے بارے میں بڑی سخت بات چیت کر دی، اور میں نے محسن نقوی کے اوپر تنقید کر دی. اب محسن نقوی کے اوپر تنقید کیمپ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے میں نے کی ہے جب پاکستان ہارا ہے میچ، جب پاکستان کی ٹیم فیل ہوئی، لیکن وہ پاکستان ہارا، وہ بین الاقوامی فورم کے اوپر پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، میرا بھی دل دکھا، لہذا ہم نے تنقید کی. لیکن اگر اسی ٹیم کے اوپر یا اسی محسن نقوی صاحب کے اوپر اگر جے شاہ بولے گا تو ہم پہلے جے شاہ کو فکس کریں گے، اور اس کے بعد اپنی طرف آئیں گے کہ بھائی یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہمارے گھر کی داستان ہے، ہم اسے اپنے طریقے سے ٹھیک کریں گے، اپنے طریقے سے فکس کریں گے. لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہاں تک ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے چار چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 روپے جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ٹی وی کے اوپر آ کر اسٹیٹمنٹ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کی زندگیاں کئی سال پیچھے چلی جاتی ہیں. لہٰذا اگر چند مراحتیں لے کر یا ڈر کر یا خوف میں آ کر یا کیسز سے یا جیلوں کو دیکھ کر اگر میرے جیسا بندہ بات نہیں کرے گا تو میرے خیال میں اسے صحافت چھوڑ کر شاید کوئی اور ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے. اسے پھر جرنلزم نہیں کرنی چاہیے، اسے صحافت نہیں کرنی چاہیے، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ کم از کم وہ بات کرے، عوام سے گفتگو کرے، عوام کے سامنے ایک حقائق اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو اسے ضرورت نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنٹینیو کرے. بہرحال جی، ہمارا مقدمہ یہی ہے کہ ہمارے اختلافات موجود ہیں، ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم اپنی کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیری عوام کے بنیادی بیسک رائٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں، اور ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ چند ایک چیزیں خراب ہیں اور ہم سب کو مل کر انہیں ٹھیک کرنا ہے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر پوٹینشیل ہے، ہمارا سسٹم امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارا سسٹم نظام آج بھی ہمت کرے تو ریفارمز آ سکتی ہیں، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، بیسک رائٹس ریسٹور ہو سکتے ہیں، ایک کانفیڈنس ایک عام پاکستانی کا، ایک عام شہری کا، میرے جیسے ایک عام آدمی کا ریسٹور ہو سکتا ہے، اور ہم سب نے مل کر یہ کرنا ہے. مجھے پھر اٹھا کر بند کر دیں گے، میں پھر باہر آؤں گا، شاید ڈر کر 4 دن نہیں بولوں گا، لیکن 5ویں دن پھر یہی مقدمہ لے کر آپ کے سامنے آؤں گا کہ سر چند چیزیں خراب ہیں، اور وہ چند چیزیں آپ نے بھی ٹھیک کرنی ہے، میں نے بھی ٹھیک کرنی ہے، بیرسٹر سعد رسول صاحب نے بھی ٹھیک کرنی ہے، گورنمنٹ نے بھی ٹھیک کرنی ہے، اپوزیشن نے بھی ٹھیک کرنی ہے، ہم سب نے مل کر ٹھیک کرنی ہے.
تبھی ہم پروگریس کریں گے۔ بہرحال اس کے علاوہ جی ہم ایک میراتھن شروع کریں گے انشاءاللہ جیل کے حوالے سے، جیل کی ساری کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے کوئی اس چیز پر افسوس نہیں ہے، میرے اوپر کیسز ہوئے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میرا کسی سے شکوہ بھی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ۔ میرے خیال میں ہم جرنلسٹوں کو، صحافیوں کو یہ ساری چیزیں فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں ریڈی رہنا چاہیے، اور ہمیں شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ جو ہیٹ ہے اسے محسوس بھی کرنا چاہیے، اور ہم اسے کریں گے، اور ہم ہر صورت اسے کریں گے، ہم مشکلات کو فیس کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے، لیکن میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ ہر صورت آپ کو، ہر جگہ پر آپ کو ہم کھڑے ملیں گے، چاہے اس کی جو بھی قیمت ہوگی ہم اسے پے کریں گے، لیکن اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، اپنی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنی پبلک کے ساتھ، اپنے ایک عام شہری کے ساتھ ہم ضرور کھڑے ہوں گے، اور ہماری موجودگی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ، بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، میں سب کے نام لینا شروع کر دوں تو شاید یہ ویڈیو 3-4 گھنٹے تک چلی جائے گی، لیکن تمام تر دوستوں کا، جنہوں نے کمنٹ کیا، جنہوں نے ٹویٹ کیا، جنہوں نے میرا نام لکھا، جنہوں نے کوئی گفتگو کی، بات چیت کی، بازار میں بات چیت کی، جنہیں دل میں کم از کم دکھ محسوس ہوا، جنہوں نے میرے لیے پروٹیسٹ کیے، جو میرے لیے باہر نکلے، جنہوں نے اپنے تمام تر بیزی شیڈیول چھوڑے اور میری تصویر اٹھا کر کھڑے ہوئے، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ قرض آپ کا میرے اوپر، اور انشاءاللہ میں ادا کروں گا۔ یقین جانیے، یہ آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے، یہ اپنی نسلوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، یہ آپ نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خصوصی شکریہ میں ایک شخص کا اگر نہیں کروں گا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میرے ہیرو ہیں، میرے بگ بردر ہیں، مین آف دا میچ ہیں، محترم بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ ایک غیر معمولی کردار بیرسٹر سعد رسول صاحب نے، ان کی فیملی نے اس کیس کے اندر دکھایا ہے۔ ایک غیر معمولی ہمت، دلیری بیرسٹر سعد رسول صاحب نے رکھی ہے۔ یقین مانے کئی دفعہ ایسا ہو گیا تھا بیچ میں کہ بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ چیزیں آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں، لیکن بیرسٹر سعد رسول صاحب جب مجھے ہتھکڑی لگی اس دن جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہی واز کنونسڈ کہ بھائی ہم اسی سسٹم کو مجبور کر کے اسی سسٹم کے اندر سے تمہیں نکالیں گے، ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں لیں گے، ہم کوئی بیک ڈور نہیں لیں گے، ہم اسی سسٹم میں جائیں گے، ہم انہی عدالتوں کے سامنے جائیں گے، ہم اسی ہائی کورٹ کو مجبور کریں گے، ہم اسی سپریم کورٹ کو مجبور کریں گے، ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملا تو ہم سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے جائیں گے، اس کے بعد ہم فریش گراؤنڈ کریٹ کر کے پھر دوبارہ سے شروع کریں گے، لیکن ہم انہی عدالتوں سے، اسی سسٹم سے ریلیف لے کر آئیں گے۔ میں چیختا رہا، میں کہتا رہا کہ بیرسٹر سعد رسول صاحب یہ نہیں ہوگا، یہ نظام، اس کے اندر سکت نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ سعد رسول صاحب مجھے کنونس کرتے رہے، مجھے کنونس کر، ہر دفعہ ٹیلی فون پر یا گفتگو میں یا بات چیت ہوتے ہوئے مجھے دونوں ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ سعد رسول صاحب میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے، میری آنکھوں میں دیکھ کر بار بار یہی سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ہماری جوڈیشری ہے، بے شک یہ کوما میں ہے لیکن یہ جاگے گی، یہ کھڑی ہوگی، اور یہی عدالت ایک عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ تجھے ریلیف دے گی، اور تو ریلیف لے کر یہاں سے باہر آئے گا۔ 103 دنوں کے بعد بیرسٹر سعد رسول صاحب کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں، ہی واز رائٹ۔ 103 دن پہلے میں غلط تھا، بیرسٹر سعد رسول صاحب بالکل درست تھے، اور یہ تمام تر جو کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے، جو تمام تر کم از کم ہم بنیادی جو ریلیف، بیل میرا بیسک رائٹ تھا، بیسک رائٹ لینے میں 103 دن لگ گئے ہمیں، لیکن 103 دنوں کے بعد بیرسٹر سعد رسول صاحب کم از کم مجھے یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس سسٹم کو تھوڑا سا ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سسٹم کو تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت ہے، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ہم پروگریس کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیں ہمارے چہرے سے، ہماری شکلوں سے یہ جو غربت ہے، یہ جو جہالت ٹپکتی ہے اکثر، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ تو بیرسٹر سعد رسول صاحب کا بے حد شکریہ، میں خصوصی ان کا شکریہ، ان کی فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 103 دنوں تک مجھے پتا ہے وہ سوئی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ بالکل کیا حالت ان کی، یعنی ایک کیس لاہور میں ہے، لاہور میں آرگومنٹ کر رہے ہیں، پھر اسلام آباد میں آرگومنٹ کر رہے ہیں، پھر لاہور، پھر سپریم کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر ایک ٹائم پر تھوڑا سا کچھ دوستوں نے سخت باتیں بھی ان کے حوالے سے کرنا شروع کر دی، بٹ بیرسٹر سعد رسول صاحب انہوں نے کریکٹر شو کیا، ایک ایٹیٹیوڈ شو کیا، انہوں نے ایک ایجوکیشن کی، ایک تعلیم دی، انہوں نے ہمارے سامنے ایک مثال قائم کی ہے کہ اسٹل اس سسٹم کے اندر جان ہے، یہ سسٹم زندہ ہے، ہم ابھی بھی کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی شرافت اپنی بچا سکتے ہیں، اور ہم نے اسی سسٹم کے اندر رہ کر اسی چیز کو ریزسٹ کرنا ہے۔ آئی ہوپ آئی میک سینس ٹو یو۔ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے بہت ساری چیزوں کو کریں۔ 103 دنوں بعد یقین کریں کہ بولنا بھی تھوڑا سا، الفاظ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ میرے دوست ہیں،
اور آپ مجھے جانتے ہیں، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ خیال رکھیے گا، آپ ڈیلی بنیادوں پر رپورٹنگ کریں گے، آپ کے سامنے پیش ہوں گے، جیل کے بڑے انٹرسٹنگ فنی شغلی واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، ان لوگوں کی کہانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے جنہیں جیلوں میں دہائیاں گزر چکی ہیں، ان لوگوں کی کہانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کی سزا 3 ماہ ہے لیکن وہ 3 سالوں سے جیلوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جیل میں صبح کیسے جگایا جاتا ہے اور جیل میں روٹی کیسے آپ لوگ کھاتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔